बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सियासत का मंजरनामा इंतहाई क्या कहना चाहिए गुंजलक सा हो गया है, और इसलिए हम ये आपसे कहेंगे कि जागते रहना और देखते रहना, और क्या सूरत हाल आइंदा इख्तियार करती है चंद दिनों में, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स उरूज पे पहुंची हुई है। कल हमने आपको वज़ीर आला पंजाब के बारे में बताया था। अब ज़रा चलते हैं, आज सेनेट का डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का इंतखाब है। सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी साहब का नोटिफिकेशन हो चुका और वो हैं चेयरमैन के उम्मीदवार। तो आज जो अभी डेवलपमेंट हुई वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ सलाह मशवरा भी किया, टेलीफोनिक राब्ते भी हुए, और इत्तलात ये हैं कि इत्तेहादी जमातों ने डिप्टी चेयरमैन की नामजदगी का इख्तियार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दे दिया है। लेकिन कल 12 बजे ये बैठक होगी वज़ीर आज़म हाउस में, और सेनेटर जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जितने भी सेनेटर हैं वो, और जो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे चेयरमैन सादिक संजरानी के इंतखाब के लिए, वो सब के सब कल 12 बजे पहुँचेंगे। तो इसलिए कल 12 बजे सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है, चौधरी साहब एक बात बताएं मुझे कि क्या वाक़तन सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी साहब को जितवाने में आसिफ अली ज़रदारी साहब संजीदा हैं, या वो महज मैदान में उतार दिया गया है घोड़ा? देखें, एक तो मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि तकरीबन एक आध वोट उधर चला गया या उधर चला गया तो 5-7 पलट जाएगा। नंबर 2, हमें पसंद आए बात या ना आए, हमें तो वो हक़ाइक़ ही सामने रखने हैं जिसकी बुनियाद पर बात करनी चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा इनका जो इन पर इनकी कैपेसिटी टू डू थिंग्स एंड मैनेज थिंग्स एंड मैनिपुलेट थिंग्स, वो बहुत बुरी तरह शैटर हो गई है। एतमाद जो है हुक्मरान इत्तेहाद का 3 मार्च के सेनेट के कौमी असम्बली के इलेक्शन के नतीजे में, लिहाजा कुछ कहना मुश्किल है। वरना अभी तक की इतलात ये हैं कि सादिक संजरानी जो है वो 1-2 वोटों की अक्सरियत से जीत रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि इनके अब कोई एतबार नहीं करता। जी हाँ, हम वो बात कर रहे हैं जो सामने नजर आ रही है, लेकिन आज़ाद मेंबर छोटी, लेकिन सादिक संजरानी साहब इसलिए मजबूत उम्मीदवार हैं कि वो सादिक संजरानी हैं, और वो उस वक्त जीत गए थे जब तमाम तर कोशिशें की गई थीं उनको हरवाने के लिए, तो उस वक्त भी वो कामयाब हो गए थे। और ये इंतखाबात, सेनेट का भी इलेक्शन नहीं हुआ था अभी, 3 मार्च से बहुत पहले ये तय हो गया था कि सादिक संजरानी आइंदा के चेयरमैन होंगे। अब जो पार्टी पोजीशन है, पहले मैं पार्टी शॉर्ट्स में आपको ज़रा ठहर के सुनवाता हूँ कि इस वक्त मैदान लगा हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा है कि अब हम बाय द बुक नहीं जाएंगे बल्कि बाय हुक और क्रुक ये इलेक्शन जीतेंगे। इस वक्त मामला यहाँ तक पहुँचा है। पार्टी पोजीशन जो है साहब इस वक्त जो है, पहले खबर ले लेना, पहले खबरें आएँ, चले आएँ खबरें आएँ, नहीं मैंने कहा एक छोटी सी खबर ले लेना इसी में मुताल्लिक जो है, चले आएँ फिर। तो पंजाब की हद तक अभी यहाँ ये तासर है कि यूसुफ रजा गिलानी जीत रहे हैं चेयरमैनशिप। ठीक है, जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है वहाँ वो कहते हैं सादिक संजरानी को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सो आप आगे चले। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं कि सादिक संजरानी साहब पुरुमीद भी हैं, और उनको जीतने के लिए बहुत कम मार्जिन चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये जो कहा जा रहा है ना कि बहुत मुश्किल है, मिनॉरिटी में है, ऐसा है नहीं। और शिबली फराज साहब को सुनवाइए जी सबसे पहले। तो सेनेट के इंतखाबात में ये बातें ये हो रही हैं कि जी उनके 51 लोग हैं और हमारे 48 लोग हैं। इसको ये देखें कि इसमें कई लोग इंडिपेंडेंट हैं। पीएमएलएन के जो लोग मुंतखब हुए थे सेनेट में पिछली दफा, उसमें से आप जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनका स्टेटस मालूम करें कि ये आया पार्टी से एफिलिएटेड है या इंडिपेंडेंट है। ये आपके पास लिस्ट है, इनमें से कई जो है तो इंडिपेंडेंट हैं। हम पूरा जोर लगाएंगे, सादिक संजरानी जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। हम पूरा जोर लगाएंगे और इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट जैसा मैं आपको बता देता हूँ इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं।
اس وقت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ اگر آپ پارٹی پوزیشن دیکھیں، سینٹ آف پاکستان کی جو پارٹی پوزیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ تحریک انصاف کے اب جو عام انتخابات ہونے کے بعد 26 ارکان ہیں، بی این پی باپ 12، ایم کیو ایم دکھاتے جائیں جی، ایم کیو ایم کے 3، جی ڈی اے کا 1، مسلم لیگ کاف کا 1، اور اپوزیشن اتحاد میں جو کہ انتخابی نشان پہ لڑے ان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ ہے 20، پاکستان مسلم لیگ نون 5۔ یہ 5 کیوں ہیں یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی 2، پی کے میپ 2، نیشنل پارٹی 1، بی این پی مینگل 2، جے یو آئی فے 5، یعنی 37 ارکان ہیں اپوزیشن اتحاد کے، اور حکومتی اتحاد کے ہیں 43۔ جماعت اسلامی کی 1 نشست ہے اور انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ دوسری جانب اسحاق ڈار سینیٹر ہیں، وہ بیرون ملک ہیں اور وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ اب آزاد امیدوار سینٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ سینٹ کی ویب سائٹ ہے، اس میں چونکہ 2018 میں جب نواز شریف صاحب ہو گئے فارغ، تو جو 2018 میں انتخابات ہوئے تھے اس وقت مسلم لیگ نواز الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پھنس گئی تھی، اور یہ تھا کہ وہ ٹکٹ ایشو کیے گئے تھے تو ڈسکوالیفائی پرسن ٹکٹ ایشو کر نہیں سکتا تھا، اس لیے اس وقت پھر یہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ آزاد لڑے تھے۔ اور جو بلوچستان کی ویب سائٹ، بلوچستان کہہ رہا ہوں، سینٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے مطابق 22 ارکان ہیں آزاد، اس میں عابدہ محمد عظیم ہیں، احمد خان ہیں، انوار اللہ کاکڑ ہیں، دلاور خان، آصف کرمانی، حافظ عبدالکریم، ہدایت اللہ، ہلال الرحمان، کامران مائیکل اور بابر، اور مرزا محمد آفریدی، اسد علی خان جنیجو، مصدق مسعود ملک یعنی کہ مصدق ملک صاحب، مشاہد حسین سید، نصیب اللہ بزائی اور نصرت صادق، رانا محمود الحسن، رانا مقبول، ثنا جمالی، شاہین خالد بٹ، شمیم آفریدی، سید محمد صابر شاہ، یہ آزاد امیدوار یعنی کہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ، اور باقی کچھ آزاد۔ تو سچویشن یہ ہے کہ اب مریم صفدر صاحبہ کو شاید اندازہ ہے کہ اب ذرا معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ جو شور پہلے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں مچاتی رہی کہ آئیں ذرا سیکرٹ بیلٹ کو ختم کر کے اوپن بیلٹ کرتے ہیں، تو تب نہیں مانے۔ اب وہی آرگومنٹ مریم صفدر صاحبہ نے لے لیا ہے کہ جائیں آرڈیننس جاری کریں اوپن بیلٹ کے لیے، اب آپ کیوں نہیں اوپن بیلٹ کے لیے آتے؟ سنائیے جی۔ قوم انتظار کر رہی ہے کہ آپ کب یہ اعلان فرمائیں گے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، اور کب آپ آرڈیننس لے کر آئیں گے، کب آپ ای سی پی سے یہ رائے مانگیں گے، کب آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے یہ مسئلہ کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے اور خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو چوہے صاحب، یہ جو مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کے پاس تو اب اختیار ہی نہیں ہے نا، یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، اور آرڈیننس جاری کر نہیں سکتے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ سیکرٹ بیلٹ ہی جو ہے وہ انتخابات کا حسن ہے، اور وہ حسن ہم نے 3 مارچ کو دیکھ لیا گیلانی صاحب کی صورت میں۔ تو اب مریم صفدر صاحبہ کیا وہ تمام اڈاپٹ کر رہی ہیں آرگومنٹس جو کہ پی ٹی آئی کے تھے سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹ کے حق میں؟ مریم نواز اور مریم اورنگزیب اور شاہد خاقان عباسی اور یہ گروپ جو ہے مسلم لیگ نون میں، جب سے حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی ہے اور وہ سیاست میں ایکٹیو ہوئے ہیں، اور بلاول بھٹو اور اس گروپ نے پیپلز پارٹی والوں نے ان کے ساتھ راو رسم بڑھائی ہے، تو مریم جو ہے بقول ان کے اندرونی کیمپ کے شی از ویری ویری ڈسٹرب پرسن، بہت پریشان ہیں، ڈیسپریٹ ہیں، اپنا جو انہوں نے 2-3 مہینے میں جگہ بنائی تھی اس کو اب وہ کھو رہی ہیں، اور ان کو بہت سارا الگ تلگ ہونے کا احساس ہے کہ انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا اور فیصلے بالا بالا ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں صورتحال گمبھیر ہے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا حکمران اور ان کا اتحادی جو ہیں 12 مارچ کو چیئرمین اور ڈپٹی کے الیکشن میں وہی کرتوت کریں گے جو 3 مارچ کو کی تھی، جس کا کسی کو کوئی توقع نہیں تھی؟
یا اس دفعہ ان کے چوزے جو ہیں وہ پورے ہیں؟ چوزے، ان کا کلیم ہے کہ چوزے پورے ہیں، اور میں آپ کو انہی کی زبانی How do سنواتا we ہوں. believe it? میں ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں، آپ سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ چوزے پورے ہیں یا نہیں ہیں. شبلی فراز صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اگر کوئی ہمیں اپروچ کرتا ہے جو کہ کر رہے ہیں تو ہم تو الیکشن میں آفر، وہ تو مطلب ہے کہ جب آپ کمبینیشن بناتے ہیں ظاہر ہے کہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو وہ کرنا پڑتا ہے. آفر کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں. شفقت محمود صاحب. جماعت اسلامی والا جو ہے وہ پتہ نہیں آئے گا، یا اگر آئے گا تو شاید جماعت اسلامی والے اگر آئے تو ہو سکتا ہے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیں. سنجرانی صاحب کو ووٹ دیں گے. اب مسئلہ سنجرانی صاحب پہ تو سب کا اتفاق ہے، ڈپٹی چیئرمین کا مسئلہ ہے. شفقت محمود صاحب کے بعد اب آپ نے جو چوہے صاحب بات کی ہے نا کہ سنجرانی صاحب پہ تو سارے ہیں متفق، اور مجھے لگتا ہے زرداری صاحب بھی کہیں نہ کہیں متفق ہیں سنجرانی پہ، اور اصل معاملہ ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف زئی گیلانی صاحب کا جو نام ہے، یہ مسلم لیگ نواز نے خاص طور پہ انہوں نے کہا جی آپ چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑیں. نواز شریف صاحب نے لندن سے بیٹھ کے یہ تجویز دی ویڈیو لنک کے ذریعے کہ گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کے ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی دلچسپی رکھتی ہے لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ، وہ لیڈر آف اپوزیشن بننا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کی تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کی 20 ہے، 20 سینیٹر ہیں ان کے خاص طور پہ، اور سب سے بڑی جماعت ہے، اپنے نمبر شو کر سکتی ہے. تو وہ تو لیڈر آف اپوزیشن میں ہیں. اب آتے ہیں ڈپٹی چیئرمین پہ جو اصل معاملہ پھنسا ہوا ہے. ڈپٹی چیئرمین پہ آج جو پی ٹی آئی کے درمیان، پی ٹی آئی کی جو ہوئی اندرونی سٹوری، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ڈپٹی چیئرمین شپ بھی نہیں لیں گے، بلکہ اگر کوئی اپنے آپ کو شو کرتا ہے تو ہم ڈپٹی چیئرمین سینٹ ان کا بنا دیں گے. اور جو کل جو مولانا غفور حیدری صاحب کو آفر ہوئی تھی جے یو آئی کو، وہ میں نے پتہ کیا کہ یہ مذاق تھا. انہوں نے کہا جی یہ مذاق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی نشست مانگی، تو مسلم لیگ نواز نے ذرا تھوڑا سا اپنا موڈ بدلا، جس کے جواب میں مولانا نے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تو اچھا خاصا اکاموڈیٹ ہو سکتا ہوں ادھر، اور میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کر سکتا ہوں. یہ یہاں تک بات ہوئی، جس کے بعد چوہے صاحب مولانا غفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین کے لیے نامینیٹ کیا پی ڈی ایم نے. اچھا جی آواز چلی گئی ہے، آواز غائب اب آ رہی ہے؟ ابھی آئی ہے. ٹھیک ہے. تو بال یہ دو جوڑ توڑ تو چل رہی ہے، لیکن اصل بات اب یہ ہے میجر یہ 12 مارچ کے بعد جو سینٹ ہے اس کا جو کمپوزیشن ہے، جو اس میں لوگوں کے ہیں، جو ساری پارٹیوں کی جو سٹرینتھ کی آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2.5 سال جو حکمران اتحاد عمران خان کی قیادت میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ قانون سازی کرنے میں بے بس نظر آئے، اور ان کو پے در پے ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا، اور وہ جو کام کرنا چاہتے تھے فلاح کے لیے، عوام کے لیے، یا پازیٹیو اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے تھے، چینجز لانا چاہتے تھے، تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے، وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ آرڈنری لیجسلیشن جو ہے قانون سازی وہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اب 12 مارچ کی دوپہر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب حکمران اتحاد کے پاس اتنی کمفرٹیبل میجارٹی موجود ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کہ وہ اپنے قوانین جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں. ہاں البتہ آئین میں ترمیم کے لیے ان کو دوسروں کو ساتھ لینا پڑے گا. تو یہ جو نئی لیز آف لائف ملی ہے اعتماد کے ووٹ کے بعد، اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں اکثریت جو ہے، کمفرٹیبل اکثریت جو ہے وہ مل گئی ہے وزیر اعظم کو موو کرنے کے لیے، تو اس سے اگر وہ فائدہ اٹھائیں اگلے 2-2.25 سال کے عرصے میں ایسے اقدامات کریں جس سے لوگوں کا جو رخ ہے ان سے منہ موڑ رہے ہیں لوگ، وہ واپس ان کی طرف ہو جائے.
اچھا چوہدری صاحب، آپ نے کہا کہ ایز آف لائف وزیر اعظم عمران خان کو ملی، اور اس میں آپ لانگ مارچ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کہا ہے نا کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ذرا معاملات گڑبڑ ہیں، تو میری اطلاع کے مطابق تو مریم صفدر صاحبہ کو یقین ہو گیا کہ ان کو مائنس کیا جا رہا ہے، نہیں بلکہ کر دیا گیا ہے، مائنس کر دیا گیا ہے، اور اب ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں جو ان کے ساتھ مائنس ہوئے وہ بھی اب ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، اب وہ آ گئے ہیں میدان میں اور اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، جی ذرا سنائیے۔ سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں۔ انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ تو میرا خیال ہے گیلانی صاحب پھر نہ جیتتے اگر یہ کام کیا جاتا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ خواہش تھی، جب ڈی جی ایس پی آر نے کہا تو ہم نے ان کی بات میں یقین ہم کرنا چاہتے ہیں کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہوتا سیاست میں، لیکن جو اس سینٹ کے الیکشن نے ثابت کیا ہے، جو کچھ اعتماد کے ووٹ میں ہوا ہے، جو آج ہو رہا ہے، وہ ساری بات کی نفی ہو رہی ہے۔ یہ نفی نہیں ہو رہی بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس دوڑ میں مائنس ہو چکے ہیں جو پہلے یہ شامل تھے ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں۔ اس کے بعد نہیں، ان ہاؤس تبدیلی کا اب ان کے پاس جو ایجنڈا تھا نا وہ اب پورا نہیں ہوگا۔ اب ابھی جو ہے گھر والے جو ہے نا وہ چوکس ہو گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے لائٹلی لیا تھا جب اطلاعات آ رہی تھیں کہ 15 بندے خرید لیے ہیں، 50 خرید لیے ہیں، 20 بگڑے ہوئے ہیں، اب وہ نہیں ہونا۔ اب ایک اور بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایک صاحب نے بیان دیا ہے کہ ایجنسیاں جو ہے انہوں نے دیر سے آپریشن شروع کیے، اس لیے 3 مارچ کے واقعات ہوئے۔ تو یہ ان کے اب الزامات ہیں جن کے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا تھا عمران خان کو ہٹانے کے لیے اور ان کی گورنمنٹ ختم کرانے کے لیے۔ وہ اپنے جال میں پھنس گئے اور وہ ہو یہ گیا کہ وہ یوسف رضا کے لیے جو بیانے شانے کیے تھے اور جو بندے خریدے تھے وہ تو دے گئے ووٹ، تو ساتھ ہی وہیں جو دوسری سیٹ تھی، سینیٹر تو ایک ہی برابر کا ہی ہوتا ہے نا، اے ہو یا بی، وہ خاتون جو تھی پی ٹی آئی کی وہ کمفرٹیبلی 174 سیٹیں 174 ان کو قومی اسمبلی کے ووٹ بھی مل گئے اور 5 ریجیکٹ ہو گئے۔ تو وہ وہی نمبر ہے آپ نے دیکھا جو 179 جی ہاں اعتماد والا اسپیکر سمیت جی ہاں بعد میں بھی، تو وہ تو پھر وہ ادھر انہوں نے کنسالیڈیٹ کر لیا۔ الٹا اپوزیشن جو ہے ان کو گرانے اور ختم کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ایکسپور کر بیٹھی اور ہم نے اتنے ارب روپیہ لگایا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ جو حرکت ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ کو سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کو ایمانداری سے، دیانتداری سے، ذہانت سے ملک کے مفادات کو آگے لے کے چلنے کے لیے کام کرنا ہے، یا جس کے پاس 10 20 50 کروڑ روپیہ ہے، جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا سینٹ کا بھی، جب صوبائی بھی ابھی شروع ہوئی تھی کہ وہاں بلوچستان میں 50 سے 70 کروڑ روپیہ تک چلی گئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ 50 کروڑ روپے تک اب یہاں تو یہ لیول آ گیا ہے کہ کئی بڑے پکے کمیٹڈ جو وفاقی وزیر ہیں ان پر لوگوں نے اشارے کرنے شروع کر دیا۔ اب کس کس کا نام لے، ہمیں یہ بالکل یقین نہیں ہے ان چیزوں پر۔ تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ اٹ از اے نیو لیز آف لائف۔ تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں میں اس پر قائم ہوں، میرا خیال ہے آپ بھی اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتے۔ یہ بریک لیتے ہیں، بریک پھر آپ مزید گفتگو کرتے ہیں اسی مسئلے پہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چوہدری صاحب آپ نے کہا کہ یہ 3 مارچ کو ایک اچانک حملہ ہوا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، تو میرا خیال جو یہ ہے کہ یہ حملہ نہیں تھا اور نہ ہی اچانک تھا، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے اور اس سے 1 یا 2 دن پہلے 21 تاریخ کو ایک فل ڈے ریہرسل ہوتی ہے اور اس میں تمام جو ہیں وہ تمام امور انجام دیے جاتے ہیں جو کہ 23 مارچ کو اصل والے دن ہوتے ہیں جب اصلی پریزیڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان،
اصلی والے اس کو کہتے ہیں فل ڈریس ہے. جی ہاں، فل ڈریس ریہرسل. اصلی والے وزیر اعظم ہوتے ہیں، اصلی والے آرمی چیف ہوتے ہیں. لیکن 21 مارچ کو آرمی کے جوان تو وہی ہوتے ہیں، F-16 بھی طیارے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی، ٹینک بھی، سب کچھ. لیکن ڈمی وزیر اعظم کھڑا ہوتا ہے، ڈمی آرمی چیف، ڈمی پریزیڈنٹ آف پاکستان، ڈمی ایئر چیف، ڈمی نیول چیف. تو جو 3 مارچ کو ہوا، میرا خیال ہے کہ وہ فل ڈریس ریہرسل تھی آئی تھنک. اور یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سمجھ لینا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یا نہیں. اب شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں سنجرانی صاحب کے بارے میں، وہ سن لیں پھر اگلی سٹوری کرتے ہیں. ذرا سنائیے جی. کہ سنجرانی صاحب خان صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں یا کہ آپ کے حلقے کے؟ دونوں ایک ہی باتیں ہیں. سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ آف کورس پاکستان کا اساس ادارہ ہے اور چیئرمین ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہیں. ساری دنیا میں معاملات ہیں. عمران خان کا کینڈیڈیٹ بھی اسٹیٹ کا کینڈیڈیٹ ہے، ایک ہی بات ہے. صادق سنجرانی ریاست کے امیدوار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو عامر ڈوگر صاحب بھی، وہ بھی سن لیں ذرا. سنجرانی صاحب باپ کے امیدوار ہیں اور باپ کا امیدوار جیتے گا. ٹھیک ہے، میں بڑی زو مینی بات کر رہا ہوں. زو مانی کہہ گیا ہے، ڈوگر صاحب نے پوری بات کر دی. تو چو صاحب کیا خیال ہے، ریاست ہار جائے گی یا جیت جائے گی؟ ریاست تو ہار نہیں سکتی نا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. پھر باپ والے جیت جائیں گے. ریاست تو کوئی فریق یا پارٹی نہیں ہے، یہ تو بالکل خام خواہ اپنا کہ جی اب مجھے آج کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ صابر شاکر صاحب نے سارا کام سنبھالا ہوا ہے. بھائی ساروں کی یہ تو ٹیم ورک ہے. اگر ریاست بھی کمفرٹیبل فیل کرتی، کیونکہ سینٹ کا چیئرمین جو ہے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ دراصل نائب صدر ہے ملک کا. بالکل ایسا ہی ہے. چیئرمین سینٹ ہے نا، بہت جی بالکل ایک سٹیپ پہ ہوتا ہے. اس کا کام جو ہے ہاں اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. تو سارا کام جو ہے ریاست پاکستان میں تو صدر کے نام پر ہوتا ہے. اور اس لیے میں نے یہ آپ کو وضاحت کی ہے کہ یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے چیئرمین سینٹ. لیکن چوہے صاحب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، اور خاص طور پہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100% تو پھر نہیں، ڈپٹی چیئرمین تو کم از کم ہمیں ملنا ہی چاہیے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، اور اس کی ریزن ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا فیصلہ ہم کریں گے 15 مارچ کو. یعنی کہ 12 مارچ کا نتیجہ دیکھیں گے، 12 مارچ کو ہمیں کیا ملتا ہے، اس کے بعد پھر ہم 15 مارچ کو دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. جو نتیجہ آئے گا اکارڈنگلی کریں گے. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا شارٹ سنوایا ہے. ایک اور ذرا سنیے. 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا. 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے. لانگ مارچ کے یہاں قیام حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں. یہ وہ کہہ رہے تھے جی 15 مارچ کو ہم دوبارہ ملیں گے، اس میں قیام اور حکمت عملی کیا ہوگی وہ طے کیا جائے گا. اور خاص طور پہ جو نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے جی GHQ کے سامنے، راول پنڈی صدر انہوں نے باقاعدہ طور پہ ویڈیو لنک پہ کہا. اب بلاول بھٹو جو ہیں یہاں پہ چوہے صاحب یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے جو کہ مائنس پلس ہوگا. بہت سارے لوگ مائنس ہوں گے اور بہت سارے لوگ پلس ہو جائیں گے، اور یہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ اگلا سیٹ اپ کون سا ہوگا، قافلے کا رخ کیا ہوگا، اور نئی سیاسی بس جو تیار ہو رہی ہے اس کی سواریاں کون کون سی ہوں گی. بلاول بھٹو نے کیا کہا وہ سن لیں. سارے کے سارے پارٹیز ایک پیج پہ ہیں. میرا خیال ہے فیض آباد کا نام لیا گیا ہے، تو فیض آباد دونوں پنڈی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی. تو فیض آباد کا کہتے ہیں جی نام لیا گیا، حالانکہ انہوں نے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے 50-50 کر لیں
آپ پنڈی کی طرف مت جائیں، کیونکہ پنڈی میں گئے تو بقول DGI/SPR ہم پھر چائے سے ان کی خاطر مدارت کریں گے، وہ پہلے سے کہہ چکے ہیں، اور چائے کی آفر موجود ہے، اور چائے کی آفر جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے ابھی نندن والا جو ہے وہ پورا سین پورا کیا جائے، تب چائے کی آفر ہے۔ تو اب ذرا استعفوں کے بارے میں بھی سنیے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کا مریم صفدر ونگ کیا کہتا ہے، ذرا سنائیے جی۔ اس میں استعفوں کا آپشن ہر صورت میں موجود ہے۔ ہم بے نتیجہ جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے، نہ عوام کو اس طرح کی کوئی ایسی مشقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم نہ ہی کسی مشقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اور چوہے صاحب، میں آپ کے خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں، ابھی بھی لانگ مارچ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں، اور دھرنا ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں، اور اس کی جگہ کا تعین ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شدید ترین اختلافات ہیں، اور 12 مارچ کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو ویڈیو لنک کے ذریعے ایک تو مطالبہ نہیں کیا، حکم دیا کہ سیدھے جائیں راولپنڈی صدر، وہیں پہ جا کے بیٹھیں، اصل معاملہ وہیں پہ ہونا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اب استعفے، سینٹ کا الیکشن آپ لوگوں نے جیتنا تھا، جیت لیا، بس اب آپ استعفے دیں اور اس نظام کو چلتا کریں، اور نئے انتخابات ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہونی چاہیے، یہ انہوں نے کہا ہے ویڈیو لنک پہ۔ دیکھیں صابر شاکر صاحب، میں نے کہا ان کا پہلا حملہ یا وار یا فل ڈریس ریہرسل وہ کامیابی کے نزدیک جا کے شکست سے ہمکنار ہوئی ہے، اور وزیر اعظم نے بالکل صحیح موو کی کہ یعنی بدھ کو انہوں نے یوسف رضا کو الیکٹ کرایا، اور ہفتے کو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ اب ان کے استعفے اور ان کا لانگ مارچ اور ان کا دھرنا، یہ ابھی اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، اس میں کئی ifs اینڈ بٹس ہیں، اور ان کا جو ارادہ ہے، جو خطرناک ارادہ ہے کہ ہم نے فوج کی طرف رخ کرنا ہے، اور پہلے سے اب بیان دینے شروع کر دیے ہیں شاہد خاقان عباسی، مریم نواز شریف، فضل الرحمان، یہ دو خاص طور پر یہ دو پارٹیاں، آپ ابھی پیپلز پارٹی جو ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اس طرح اور ان کے خلاف کوئی اپنا بیان بازی نہیں کر رہے، وہ حکومت سے اور حکومت سے لڑائی کو اپنی ترجیح بنا رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں، اور اسی طرح شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے۔ تو ابھی یہ اس طرح کا اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کا ان کے جو خواب تھے یا ارادے تھے یا پلان تھے، فار دی ٹائم بینگ، میں یہ نہیں کہتا کہ اوور ہو گئی یہ بات، لیکن فی الحال ان کو اس میں ایک ہزیمت، ایک شکست خوردگی کا احساس ہوا ہے۔ اب ٹامنگ ٹوئیاں مار رہے ہیں، وہ انہوں نے ہلا بولا تھا پیسے کے زور پر، دون دھاندلی سے وہ ہو گیا۔ ایک اور چیز سنیے چوہے صاحب، آپ نے کافی میننگ فل بات کی ہے، اور میری بھی تقریباً جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح کی ہے، اور احسن اقبال صاحب وہ بھی کچھ عرصہ پہلے پلس تھے، وہ بھی مائنس ہو گئے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرح، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ ہم نے اگر اپنی معیشت نہیں بچائی تو یہ میزائل جن کے ہم روزانہ تجربے کرتے ہیں، یہ میزائل ہمارے گلے کے پھندے بن جائیں گے، ہمارا ایٹمی پروگرام پر بھی سمجھوتا ہو جائے گا، جیسا کہ کشمیر ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ یہ وقت ہے پاکستانی قوم کے جاگنے کا۔ تو یہ تھے احسن اقبال صاحب۔ ہم آئندہ بھی، آنے والے دنوں میں بھی آپ کو دکھائیں گے کون کون مائنس ہو گیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بتائیں گے میزائل کون سے نہیں چلے۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ سیاست میں جوڑ توڑ تو کافی دن تک چلتا رہے گا اسی طرح، لیکن کل ایک امپورٹنٹ قرارداد پاس ہوئی، اور وہ ہوئی گلگت بلتستان کی اسمبلی سے۔ بہت ہی اہم قرارداد، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اختلافات بھلا کر اس پہ کام کرنا چاہیے۔ گلگت بلتستان سے یہ قرارداد آئی، جس میں کہا گیا کہ گلگت بلتستان کا یہ مقتدر ایوان عوام کی دیرینہ خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت
وزیر اعظم پاکستان اور دیگر ریاستی اداروں کے حکام بالا سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری حکومت کا صوبہ درجہ دے کر قومی اسمبلی، سینٹ اور دیگر وفاقی اداروں میں مناسب نمائندگی دی جائے۔ عبوری صوبے کا درجہ دینے کے سلسلے میں آئین پاکستان میں مناسب ترامیم کا بل پارلیمنٹ سے منظور کروایا جائے اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ مذکورہ ترامیم سے اقوام متحدہ کی مسئلہ کشمیر سے متعلق قراردادوں کی روشنی میں پاکستان کا اصولی موقف برقرار رہے۔ یہ مقتدر ایوان اس بات کا اعادہ بھی کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں کی جدوجہد کی آزادی میں اخلاقی اور سیاسی حمایت حسب سابق جاری رکھیں گے۔ اور اس قرارداد پر دستخط ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف، MWM، JUIF جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان۔ چوہدری صاحب، یہ گلگت بلتستان کے عوام سے مسلسل مطالبہ آ رہا ہے کہ ہمیں شامل کریں قومی دھارے میں، لیکن ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ آپس میں ہی لڑتی رہتی ہے اور یہ اہم ترین کام کیوں نہیں کر رہی؟ بڑی افسوس کی بات ہے، جب سب نے ایگری کیا ہے تو پھر کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری تو وزیر اعظم عمران خان کی ہے۔ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ان کو صوبے کا درجہ دیا جائے گا اور دے دیا ہے، تو پھر دے کے اب اس کو مکمل کریں۔ میرا تو خیال ہے کہ اسی قرارداد کی بنیاد پہ ہی وزیر اعظم عمران خان کو تمام اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دینی چاہیے کہ آئیں اور مل بیٹھ کے جو قومی معاملات ہیں ان پہ ہم ایک ہیں، جو قومی ایشوز ہیں، قومی مقاصد ہیں، ان پہ ہم ایک ہیں، تو ان کو اچیو کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی ونڈو ثابت ہو سکتی ہے۔ اور فی الفور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کشمیر کی جدوجہد کا بھی خاص طور پر قرارداد میں ذکر ہے کہ اس کو کسی طرح نقصان نہیں ہونا چاہیے اور ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک اور چوہدری صاحب خبر، اور آخری منٹ ہے، 50 سیکنڈ رہ گئے، کہ سسٹم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ادارے منہ زور گھوڑے جو ہیں بیٹھے، وہ نہ چیف ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہے نہ کسی اور کے۔ ایک شوگر کرائسس چل رہا تھا اور اس میں رپورٹ مانگی گئی تھی، اور اس میں FDR نے جو تگڑے حکومتی شوگر ملز مالکان تھے ان کو نکال دیا اور باقیوں کو ٹیکہ لگانے کی کوشش کی۔ تو کیا وزیر اعظم عمران خان کو ان کو پکڑنا نہیں چاہیے؟ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel ze EDN reise nach Disney World zus par an.